बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिर्ज़ा शफीक, वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर से। और आज ये जो मेरा प्रोग्राम है, इसमें आज कुर्ब भी है, ज़हनी तौर पे भी मुझे शौक़ है, और ये सानेहा है। इसमें इंसानियत का नुकसान भी हुआ है, इंसानों का तो हुआ, लेकिन इंसानियत का भी। ये जो मुमलकत ख़ुदादाद पाकिस्तान में नथिया गली और मरी और ये जो यूबिया और ये पत्रिया ऐसा जो ऊपर का एरिया है, इसको तफरी मकामात में पाकिस्तान ने नहीं बनाया, ये उससे पहले अंग्रेज़ों ने बनाया था। और 74 साल पहले जब वो गए तो ये चीज़ें इधर ही छोड़ के गए थे। उन्होंने उस वक़्त यहाँ पे गवर्नर हाउस बनाए। हम कहते हैं कि उन लोगों ने अपने जो सरकारी काम थे उनके लिए, या अपनी जो लोगों की थी उनकी सहूलत, लेकिन ये मकामी लोगों को भी उसमें रोजगार मिला। और हर जो पहाड़ी तफरी मकामात होते हैं, वहाँ पे उन हालात के मुताबिक, मौसमी हालात के मुताबिक, या वहाँ की सिचुएशंस के मुताबिक वहाँ पे मशीनरी भी रखी जाती है, हेल्थ सेंटर भी बनाए जाते हैं, होटल्स भी होते हैं। लोगों की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे उनकी रिहाइश का इंतज़ाम किया जाता है, उनको सहूलियात दी जाती हैं ताकि वो आइंदा भी, नेक्स्ट भी सैर व तफरी के लिए वहाँ पे आए। लेकिन बदकिस्मती कि जिस मरी के अंदर 4000 गाड़ियों की जाने की गुंजाइश थी, चलो 8 हो जाए, लेकिन टूल टैक्स के वो पैसे लेने वालों ने अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए 50-60 लाख की अमीर की, उन्होंने वहां पे 1 लाख गाड़ियां जाने दी। और फिर हुकूमत के वज़रा जो हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की माशियत बड़ी बढ़ गई है, माशियत मजबूत हो गई है, लोगों के पास पैसा आ गया है और लोगों ने मरी का रुख कर लिया है। उसका हवा ये हुआ कि लोग मजीद जाने शुरू हो गए। अब हमने वो फोटो में देखी, तस्वीरें देखी, जिसमें बे गोरो कफन उस बर्फ के अंदर दंसे हुए लोग, वो मासूम बच्चों की फोटोज, उनके जो अभी सामने कुछ मैसेज आ रहे हैं, वो एक ASI थे, उनके 6 या 7 लोग मर गए, बच्चे भी। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे पता होता कि रियासत इस कदर नाअहल हो चुकी है तो मैं खुदकशी कर लेता। अब हम आते हैं कि ये कसूर किसका है, तो मैं कहूँगा ये सरासर कसूर रियासत का है। अब हमारे दोस्त, हम लोग सियासतदान ये भी कहते हैं कि देखें जी, वो फौज खा गई, फौज के पास आ गया। भाई अभी आखिर में आज फौज फिर वहां पे आई, आपने फौज को बुलाया कि भाई आए हमारी मदद करें। अब उन्होंने कितनी, उनका देखें, उनका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका वो तो भी टाइम लगेगा, लेकिन उन्होंने फौरी रिलीफ क्या दिया, लोगों को खाने को चीजें दी, उनको उनकी गाड़ियां निकाली, उनको वहां से मुसीबत में से निकाला, उनको उठाया, बच्चों को निकाला, लाशें ढूंढी। तो लोग इसलिए अब क्या कहेंगे कि सिविल इंतजामिया तो नाअहल है। आखिर हमारी मदद किसने की? फौज ने। और ये वो चीजें हैं जो इन सिविल इंतजामिया को बाद में नागवार गुजरती हैं। लेकिन ये लोग रिश्वत और सरकारी वसाइल को अपने इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन अवाम के बारे में कभी नहीं सोचते। फौज वो अदारा है जो हर मुश्किल काम में आता है आगे। सैलाब आए, फौज। मुझे आज भी याद है कि 1973 में एक सैलाब आया था। हम लोग उस वक्त पंजाब गुजरांवाला में रहता था, राहवाली में। तो वजीराबाद के शहर तक पानी चला गया था, अंदर आगे आ गया था, लोग डूब रहे थे। सियालकोट, हेडमराला, और फिर वो सैलाब आगे चन्हाब और सरगोदा और फिर आगे चला गया था। तो उस वक्त भी फौज आई थी। फिर 74 में जब तारीख खत्म नबूवत चली तो पुलिस नापैल, फिर फौज आई। फिर 77 में जब
چلا پھر فوج کو لانا پڑا. پھر ٹھیک ہے وہ 11 سال ہم لوگ جو بھی کہتے ہیں. پھر جب بے نظیر صاحبہ آئی پھر ان کے اپنے مسائل. پھر جب نواز شریف صاحب تشریف لائے, یہ میرا سیکنڈ ٹائم ہے, تو ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا منگلا ڈیم سے, تو پھر فوج کو بلایا گیا اس مشکل وقت میں. جب زلزلہ آیا 2005 کا تو پھر فوج کو بلایا گیا. اب فوج کو جب آپ بلاتے بھی ہیں پھر اس کو برا بھی کہتے ہیں. ان کے پاس ٹھیک ہے وسائل ہیں ان کے اپنی جو دفاعی ضروریات کے لیے, وہ مشینیں وہ آتی ہیں آگے, وہ پھر مدد کرتی ہیں, لیکن جو سول گورنمنٹ کے بجٹ میں مشینیں ہوتی ہیں وہ کہاں جاتی ہیں؟ وہ یہ کیوں اونے پونے بیچ دیتے ہیں, ان کے پرزے چوری کر لیتے ہیں, اور پھر جب مشکل آتی ہے تو پھر یہ حالات دیکھنے پڑتے ہیں. اگر مری کے سانحہ میں یہ 30 لوگ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں ابھی زیادہ, ابھی یہ کوئی حتمی نہیں ہے تعداد, یہ سینکڑوں میں بھی ہو سکتی ہے, جو حالات وہاں کے اس میں دیکھ لیں. اور پھر انسانوں کی جو بے حسی میں کہتا ہوں کہ انسانیت مر گئی, کہ اس کمرے کا کرایہ جس کا 5,000 کرایہ تھا اس کا 50,000 اور 40,000 کرایہ لینا شروع کر دیا ان لوگوں نے. ہیٹر 5,000 روپیہ 1 گھنٹے, سوشل میڈیا خبر ہے, 1 گھنٹہ ہیٹر چلاؤ 5,000 روپیہ. 2 بیڈ کا کمرہ جس میں وہ 6 8 لوگ کیسے رہے, میٹرس بھی نہیں دیا, اس کے پیسے لہذا مانگ رہے تھے. اس شہر کے اندر کتنے ریسٹ ہاؤس ہیں جو سرکاری افسروں کے لیے مختص ہیں, کیا ان ریسٹ ہاؤسوں کو نہیں کھولا جا سکتا تھا؟ جب بھی برف پڑتی ہے, دیکھیں ہم یورپ میں ہیں, جب برف شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے ان کا انتظام ہوتا ہے, ہر چوک کے اندر ایک باکس پڑا ہوا ہے, اس کے اندر نمک بھی ہے, اس کے اندر بیلچے بھی ہیں. اس کے بعد ٹرک جو ہے شروع ہو جاتے ہیں نمک چھڑکانا, اس کے آگے بلیڈ لگا ہوتا ہے, وہ برف ہٹاتا ہے, پیچھے نمک چھڑکتا جاتا ہے. سب لوگ اس کے پیچھے قطار میں لگے تو اس کو اوور ٹیک کوئی نہیں کرتا. تو کیا یہ وہاں پہ بجائے اس کے کہ بلٹ پروف گاڑی ایک ایم پی اور ایم این اے اور وزیر کے لیے خریدی جائے, وہ 70-80 کروڑ جو ہے اس کے ساتھ کتنی مشینری آ سکتی ہے. حال پیچھے آزاد کشمیر کے اندر ایک حادثہ ہوا, چکسواری میں ایک میرج ہال گر گیا تھا, تو کئی دن تو کرین آئے گا, کہاں سے آئے گا؟ پاکستان سے. آخر پھر آرمی کے کرین لائے گئے تو وہاں سے لاشیں نکلی. تو میرے بھائیوں, دل تو حکومت کی نااہلی ہے. مری کا جو واقعہ ہے اس میں سراسر انتظامیہ فیل ہو گئی اور نااہل. وزراء کے بیان کہ یہ اکنامک مضبوط ہوئی ہے اور یہ لوگ آ رہے ہیں. اب ان لوگوں کو آپ نے دیا کیا؟ اور دیکھیں یہ ابھی 2-3 دن پہلے قزاقستان میں بجلی اور گیس مہنگی ہوئی, لوگ سڑکوں پہ آئے, گولی چلی, 30 لوگ مر گئے, انہوں نے صدارتی محل کو آگ لگا دی. یہ انقلاب کی ایک مطلب اس کا راستہ ہموار کرنے کی طرف بات گئی. اللہ نہ کرے پاکستان میں کوئی ایسی بدامنی ہو. ریاست کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا, لیکن یہ واحد ریاست ہے جو خود کہتی ہے جائیں آپ اپنی حفاظت خود کریں. یہ جو غیر قانونی اسلحہ باہر ہے کیوں ہے؟ یہ جو اپنے لوگ باڈیز گارڈز کے ساتھ ایسے چلتے ہیں 20-20 لوگوں کی رائفل اور ڈبل ڈالے میں کیوں ہے؟ کیونکہ ریاست کی نااہلی ہے. ریاست اپنے شہریوں کو حفاظت نہیں کر سکتی. ریاست اپنے جو اس کے شہری ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت میں ناکام ہوئی ہے. اس کا اثر کیا کیا لوگوں نے کہ لوگوں نے خود اپنے باڈی گارڈز اور بدماش لوگوں کو ساتھ رکھنا شروع کر دیا. اب مولوی ہیں وہ بھی اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھتے ہیں, خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو. جتنے زیادہ باڈی گارڈ ہوں گے اتنا بڑا بندہ ہوگا. تو پھر اس کے بعد کرتے کرتے جو دوسرا طبقہ ہے وہ بھی رکھنا شروع کر دیا. پھر کوئی نکلتا ہے گاڑی میں اس کے ساتھ 20-30-40 موٹر سائیکل والے ہوتے ہیں آگے پیچھے کہ یہ میری حفاظتی ہے. اب مجھے بتائیں یہ کام تو ریاست کا خود ہے, ریاست کو کرنا چاہیے, ریاست نہیں کر رہی. اب ریاست کہتی ہے کہ آپ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ لوگ گھروں سے نکلے ان کو حالات دیکھ کے چلنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی, اچھی بات ہے, لیکن کیا سڑک پر نمک لوگوں نے ڈالنا تھا
کیا کرین اور بلڈوزر جو ہیں وہ لوگوں نے خریدنے تھے؟ کیا ان گاڑیوں کی پارکنگ فیس کے لیے انہوں نے زیادہ گاڑیوں کو آگے جانے سے لوگوں نے روکنا تھا؟ اور کیا 2.5 ارب روپے کی مشینری جو مری کو ملی ہوئی ہے وہ کس کام آتی ہے اور وہ کہاں ہے؟ یہ لوگوں کو تو نہیں پتا نا، لوگوں نے تو نہیں بتانا تھا، یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ مری میں 2 گورنر ہاؤس ہیں، خالی تھے، یا شاید ان کے لوگ ہوں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، محکمہ جنگلات کے ریسٹ ہاؤس ہے، محکمہ صحت کے ہیں، PWD کے ہیں، ہیلتھ کے ہیں، پاک آرمی کے ہیں، ایئر فورس کا ایک سینٹر ہے، پاک آرمی کا ایک سینٹر ہے، محکمہ جنگلات کا ایک بہت بڑا سکول ہے، فارسٹ سکول گوڑا گلی میں۔ لیکن برف میں پھنسے سیاحوں کو کہیں جگہ نہیں ملی، وہ باہر سردی میں ٹھٹر ٹھٹر کے مر گئے۔ انتظامیہ ایسی صورتحال کا تدارک ہی نہیں کر سکی، اور نہ ہی حالات کو کنٹرول رکھنے کا کوئی ان کے پاس صلاحیت تھی۔ اور جس کا نقصان کیا ہوا کہ پاکستان کے لوگ مرے۔ اور میں وہیں پہ جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے بھی ایک تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ یہ پہلی تو بات ہے کہ جو ڈرائیونگ ہوتی ہے، ہماری شہری علاقوں کی ڈرائیونگ اور برف کے اندر پہاڑی علاقوں کی ڈرائیونگ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ ٹائر جو شہر کے اندر چلتے ہیں وہ برف کے اندر وہ ٹائر نہیں چلتے، وہ ٹائر علیحدہ ہوتے ہیں، یا ان کے اوپر چین چڑھانی پڑتی ہے۔ وہ زنجیر ہوتے ہیں، وہ ٹائر کے باہر کی طرف سے اس کو اوپر سے ٹوپی کے ساتھ پڑے جاتے ہیں، پھر دوسری طرف اس کو لاک کیا تھا سامنے کی طرف سے، تو پھر وہ اتارے بھی ایسے جاتے ہیں۔ وہ نہیں تھے۔ اب جب لوگوں کو پتا ہے کہ آگے سڑک بند ہے تو آپ لوگ مزید ڈبل گاڑی کیوں پارکنگ کر رہے ہیں؟ پھر جب برف پڑی تو لوگوں نے اتر کے نیچے سیلفیاں بنانی شروع کر دی، سڑک بلاک ہو گئی، آگے پیچھے گاڑی رکنی شروع ہو گئی۔ جب رک جائے گاڑی روک دیتے ہیں، برف پڑ جاتی ہے، جب دوبارہ گاڑی کو چلاتے ہیں، جب ٹائر آپ کے ٹھیک نہیں گاڑی سلپ کرے گی۔ اب جب ایک سلپ ہوئی تو پچھلے والا رک گیا، تو کرتے کرتے پیچھے لائنیں لگتی گئی، برف مزید پڑتی رہی۔ اب برف کا آسان طریقہ جو ہمارا، ہم لوگ یہاں پہ برف میں گزرے، ہم پہاڑوں پہ بھی گئے، یہ بھی کیا، بہت عرصہ ایسے چلتے رہے۔ جب برف پڑ رہی ہوتی ہے اور آپ کو گاڑی میں بند ہو کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، آپ کوشش کریں گاڑی آہستہ سے چلتی رہے، نکل جائیں اس ایریے سے، یا پھر اگر بہت زیادہ ہے آپ کوشش کریں کہ جدھر اترائی ہے، جدھر ادھر برف کم پڑے گی ہوگی تو آپ اس طرف پیدل چلنا شروع کر دیں، گاڑی کھڑی کریں۔ پھر اگر کھڑی کر دی یا گاڑی نہیں چل رہی ہے تو آپ اس ایریے سے نکل جائیں گے۔ لیکن اور دوسری بات، جب آپ گاڑی کے اندر بیٹھ کے آپ کے پاس مناسب لباس نہیں ہے، آپ کو سردی زیادہ لگے گی، کیونکہ آپ کا جسم جو ہے اس نے حرکت جب نہ کی، اس میں اندر گرمی نہیں ہوگی۔ اب ہیٹر چلا دیا تو جو شیشے تھے وہ کم از کم 1 سینٹی میٹر دونوں طرف سے آپ کو اوپن رکھنے چاہیے تاکہ ہوا کی کراسنگ ہو، آکسیجن ملتی رہے۔ جو کاربن ڈائی مونوآکسائڈ ہے وہ باہر نکلتی رہے گی۔ اب ہم جب سانس لیتے ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ آتی ہے۔ اب سلنسر جب برف میں دھنس گیا، ایگزاسٹ فین ہے وہ گاڑی کا بھی سارا اندر آ رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ کیجویلٹیز ہوئی ہے۔ لیکن میں پھر بھی اس کا ذمہ دار ریاست کو ہی سمجھتا ہوں۔ لوگوں کی نااہلی ہو سکتی، لا علمی ہو سکتی ہے، ان کی معلومات ان کو دینی گورنمنٹ نے تھی۔ اب یہ کہہ دینا کہ میڈیا پہ اشتہار چلتے ہیں، ٹھیک ہے، واقعی ہمیں پتہ ہے وہ میڈیا والے بھی اپنے اشتہار کے لیے ہوٹلوں کی پبلسٹی کرنے کے لیے وہ کہیں گے جی وہ بڑا رومانٹک موسم ہے، جائیں بھائی، وہ گانے والے بھی لگا دیتے ہیں تو لوگ جائیں۔ لیکن جب لاہور سے، پشاور سے، کراچی سے، پاکستان کے ادھر سے آتے ہیں، ان کو اس علاقے کا تدارک ہونا چاہیے کہ کیا ہے یہاں پہ، کیسا علاقہ ہے، کیسی ہے۔ اب اگلی بے حسی جو انسانوں کی کہ کرائے مہنگے کر دیے، ہیٹرز کا کرایہ، لوگ زیادہ، ہوٹل کم، اور وہاں پہ ان کو پھر باہر چھوڑنا پڑا، رہنا پڑا سردی میں، چیزیں مہنگی۔ میں نے ایک خاتون کی بات دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے 2 دن ہو گئے بچے کھانا نہیں کھایا، پیسے ہی نہیں، ابھی پیسے ہی بک گئے، سامان مل نہیں رہا۔ بھئی واقعی سامان کہاں ملے جب آپ کسی جنگل میں کھڑے ہیں؟ وہ ASI صاحب نے اپنی لوکیشن بھیجی، اپنے SSP صاحب کو بھی،
لیکن وہ اس کی مدد بھی کوئی نہ ہو سکی. وہ 6 بچے 7 بچوں کے ساتھ بہن بچے اپنے بچے خود اس دنیا کو کیا کہہ کے چلا گیا کہ اگر مجھے پتا ہوتا یہ حکومت اتنی نااہل ہے تو میں پہلے ہی خودکشی کر لیتا. میرے ناظرین و سامعین، باتیں تو بہت ہے کرنے کی، لیکن تنقید کرنا آسان ہے، کچھ کبھی نہ کبھی تعریف بھی کرنی چاہیے. میں پاکستانی فوج کی آج تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے وہ کام کر رہے ہیں جو سول انتظامیہ کو کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کی ذمہ داری وہ نبھا رہے ہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی ڈیوٹی بھی ہے ہر مشکل وقت میں کام آنے کی، دفاع کرنے کی، لیکن انسانیت کے ناطے بات کروں تو یہ ان کا آج بڑا اسپیشل، میرے پاس ان کے پاس کہنے کے لیے الفاظ کم ہیں. میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ واقعی آپ نے وہ کام کیا جو یہ جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے 300 سے 74 لوگ، وزیر اعظم، 80-90 وزراء مشیران کی کمیٹی کابینہ، پنجاب سرحد کی اسمبلیاں، ان کے وزیر اعلیٰ، وہ کام نہیں کر سکے. جو ان کے کروڑوں اربوں کے بجٹ کھانے والے انجینئرز اور ایکسین ایس ڈی اوز اور ہائی وے اور یہ سارے وہ نہیں کر سکے جو وہ لوگ کر رہے ہیں. اور ان کو کوئی ایکسٹرا تنخواہ نہیں ملے گی، ان کو کوئی اوور ٹائم نہیں ملے گا، ان کا وہ اوور ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے، وہ 24 آورز کے ملازم ہیں. تو آئیں آج ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنرل باجوہ صاحب کی وہ بات اچھی، انہوں نے جو یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ وغیرہ کو وہ کچھ کہتے رہے کہ بھئی اس کو ہٹاؤ، یہ کوئی کسی کام کا بندہ نہیں ہے. واقعی وہ کسی کام کا بندہ نہیں ہے. وہ جہاز میں بیٹھ کے اوپر جا کے تو ادھر مری کے نظارے کر رہا ہے، اور خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنی تنظیمی امور کی کمیٹی میں اجلاس کی صدارت کر رہا ہے، اور وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں. تو اگر میں سوچتا ہوں کہ اگر مری کا یہ حال ہے تو اگر ہمارے کشمیر کے اندر نیلم یا کہیں ایسے معاملات ہوں تو پھر کیا ہوگا. تو میں اسی پہ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر اگلے بائلاگ میں ملیں گے. اللہ حافظ.